नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज तबादला ख्याल करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मुर्तज़ा दुरानी साहब हमारे साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ सरसाबा सेंसा के इलाका कोटली का, और उसमें एलामिया जारी किया गया कि अब 9 जून को जो है ना वो दोबारा आ रहे हैं सड़कों पर और बड़ा भरपूर किस्म का एहतजाज होगा, ये ऐलान है। और इसके साथ साथ अवामी एक्शन कमेटी का ये भी कहना था कि जो एहतसाब ब्यूरो में तरमीम की गई हैं ये किसी सूरत भी नाकाबिल कबूल हैं, और इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ बाग आज़ाद कश्मीर की एक तालबा थी, लाहौर में मेडिकल की तालबा थी फरिया इब्राहिम, उनका वहाँ बताया तो ये जा रहा है कि वो खुदकुशी है, लेकिन लग ये रहा है कि खुदकुशी नहीं है। उसकी तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि ये कत्ल जो है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है वो उसकी CCTV फुटेज या कोई तफसीलात शेयर नहीं की गई हैं, इस पर भी बात करेंगे दुरानी साहब से। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम तबादला ख्याल करेंगे कि अभी तक सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी क्यों नहीं हो सका, क्या वजूहत हैं इसकी। और आज़ाद कश्मीर में एक नई जमात की शुनीद है कि नई जमात बनने जा रही है, और ये कौन सी जमात है, कब बनेगी, क्या सूरत हाल होगी, इस पर हम दुरानी साहब से तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। दुरानी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली खबर तो यही है कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है ना धमाकेदार खबर सामने आ गई है कि 9 जून को होगा खड़ाक सही करके, और इस पर आप क्या कहेंगे। और इसके साथ साथ जो उन्होंने उसमें अपने एलामिया में मुतालबात रखे हैं एहतसाब ब्यूरो में जो तरमीम की गई हैं, वैसे इस तरमीम के ऊपर बड़ा अफसोस हो रहा है कि फैसल अठहर हुकूमत को कम अज़ कम ये तरमीम सूट नहीं कर रही थी कि 5 करोड़ रुपये की करप्शन तक जो है ना वो केस उससे ऊपर ऊपर हुआ तो केस चलेंगे, उसके नीचे केस आप नहीं चला सकते हैं। इस तरह की तरमीम जो की गई ये बड़ी अफसोसनाक तरमीम है, और ये वाकई जायज़ मुतालबा है अवामी एक्शन कमेटी का। तो और जो फरिया इब्राहिम है उसका जो कत्ल हुआ है लाहौर में, इसके ऊपर भी उनका मुतालबा सामने आया है और ये भी बड़ा जायज़ मुतालबा है। क्या कहते हैं आप? राज साहब, ये तो मेरे लिए तो कोई नई खबर नहीं है कि अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी है। मैं तो इसी प्लेटफॉर्म से कहता रहा कि एक बार उन्होंने ज़रूर सड़कों पे आना है। देख लें आप, सही कि हमारा तो ये ख्याल था कि वो मार्च नहीं, हमने अपने पहले प्रोग्राम में हम डिस्कस करते रहे कि वो तो ये कह रहे हैं कि हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर उनके सारे मुतालबात भी हल कर दिए जाएँ या सारा मुतालबात के सारे नोटिफिकेशन भी सामने रख दिए जाएँ, तब भी वो ये उन्होंने एक बार कॉल ज़रूर देनी थी। क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अपनी अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा ना किया और इलेक्शन से पहले हम सड़कों पे ना आए तो फिर ये जो उनका मोमेंटम है ये टूट जाएगा। अच्छा, लोग जो है वो सरकार सियासी जमातों के साथ अटैच हो जाएंगे, इंतखाबी सरगर्मियों में जो है ना वो मसरूफ़ हो जाएंगे, तो फिर वो उनके साथ कौन आएगा। तो अभी मैं नहीं मानता। नहीं, अभी ये ना देखें, हमारा तो ख्याल था कि वो मार्च अप्रैल में आएंगे। अच्छा। मार्च या अप्रैल में अब उन्होंने 9 जून की जो कॉल दी है वो शायद इलेक्शन के हवाले से है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है वो जुलाई में इलेक्शन का टाइम होगा वो, और उस वक्त तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास शायद पता नहीं पावर्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चले जाते हैं इख्तियारात। तो इससे मेरा ख्याल है कि 9 जून की कॉल देने से फैसल अठहर हुकूमत को जो है ना सियासी तौर पे काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि नहीं, ये भी हो सकता है ना कि उन्होंने 9 जून का टाइम इसलिए दिया है कि हो सकता है उससे पहले हुकूमत जो है ना कोई मामलात सीरियसली उसको नोटिस ले और 9 जून से पहले हल हो जाए। उन्होंने टाइम दिया गवर्नमेंट को। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो उनके बाकी मुतालबात हैं वो तो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता सेटल हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन मुतालबा है वो है माजरीन की नशिस्तें जी। तो वो मुझे इस असम्बली से होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये असम्बली कोई आइन में तरमीम करे, एक्ट 74 में तरमीम करके जो है ना माजरीन की सीटों को डिस्टर्ब करेगी या कोई और। तो असल बात तो इनका मेन मुतालबा यही है। सही है। इशराफिया की मराहत वगैरह वो सेकेंडरी है। फर्स्ट इनकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में असम्बली से माजरीन के जो नशिस्तें हैं उनका खात्मा हो, या फिर उनमें वो आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, इस टर्नओवर में नहीं हो सकता। मुझे दिखाई अगले टर्नओवर में भी बड़ा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कोई जमात जो है वो इस असम्बली में वोट देगी इस तरमीम के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो आपको चाहिए 2/3 अक्सरियत असम्बली में। तो जब अक्सरियत ही नहीं होगी आपके पास, 12 मेंबरान असम्बली जो है माजरीन वो तो अपने खिलाफ वोट नहीं देंगे, उनको आप माइनस कर दें, चाहे वो मुस्लिम लीग से हैं या पीपल्स पार्टी से हैं या वो PTI से, तो वो 12 के 12 इकट्ठे हैं।
اپنے خلاف تو کوئی ووٹ نہیں دیتا. بالکل. تو جب آپ 12 نکال دیں گے تو پھر رہ جائے گا مسلم کانفرنس کا ایک MLA سردار عتیق صاحب رہ جائیں گے, سردار حسن ابراہیم رہ جائیں گے, تو 2 یہ نکل کے 14 ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب آستہ آستہ آپ نکالتے جائیں. پھر مسلم لیگ نون کیوں دے گی ووٹ ان نشستوں کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کو یہ چاہیے تھا, وہ اتنا پریشر رکھتے کہ وفاقی حکومت نے جو آئینی کمیٹی بنائی تھی نا جو ترمیم کے لیے, اس میں کم از کم کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو جاتی. صحیح ہے. اگر وہ پیش رفت ہوتی, یہ کمیٹی کے اجلاسوں میں جاتے, وہاں پہ دیکھیں نا ڈسکشن, ہر چیز جو ہے نا سڑکوں پہ نہیں ہو سکتی. سارے معاملات جو ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ نے آ کے ٹیبل پہ آ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ حل کرنے ہوتے. صحیح. اگر یہ بیٹھ جاتے جو وفاقی حکومت نے کمیٹی بنائی تھی ان کے ساتھ, چاہے وہ لیٹ بنائی تھی جلدی بنائی ہے, 9 جون کا ٹائم اسی رکھا گیا ہے کہ اچھا خاصا ٹائم مل جائے گا گورنمنٹ کو بھی. نہیں ٹائم تو ابھی بھی دیکھیں نا آپ, یہ جو ٹائم گزر رہا ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, یہ جو ٹائم گزر رہا ہے, یہ مہینہ 2.5 گزار دیا انہوں نے, اس دوران بھی تو انہوں نے کوئی اجلاس نہیں اٹینڈ کیا نا اس کمیٹی کا. اگر یہ وفاق کے نمائندوں پہ یہ ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ سیریس دکھائی نہیں رہی ہے. دیکھیں نا, اگر انہوں نے کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا, کمیٹی نوٹیفائی کی وزیر امور کشمیر کی سربراہی میں, تو اس کے بعد انہوں نے اجلاس بلایا. جب اس کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے تو اس میں یہ گئے ہی نہیں, عوامی ایکشن کمیٹی والے جن کو نامزد کیا گیا. تو اب یہ خود ہی نہیں گئے, انہوں نے راستہ ان کو دے دیا. ان کے ممبران کے تحفظات تھے نا, دیکھیں نا ممبران کے تحفظات آپ کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں انہوں نے مظفر آباد ایک اجلاس میں شرکت کی انہوں نے. دیکھیں مظفر آباد میں انہوں نے جب میٹنگ کی تھی تو انہوں نے 1-2 وزراء پہ اعتراض کیا, وہ انہوں نے اٹھا دیے تھے. یہ نہیں ہوتا نا. لیکن آئینی کمیٹی کا جو یہاں پہ اجلاس ہوا تھا, عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اس میں شریک ہوئے, انہوں نے باضابطہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. انہوں نے کہا جی ان لوگوں پہ اعتراض ہے, وہ ان کے اعتراض میری بات سنیں, نہیں سنیں, لوگوں پہ اعتراض دور نہیں کیے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو 2 کمیٹی میری گزارش ہے, یہ تو آپ ان کو خود موقع دے رہے ہیں نا. اچھا, یا تو پھر آپ کو خود پتہ ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ترمیم نہیں ہونی, تو وہ اس کے نام پہ جو ہے نا وہ سیاست کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ اگر وہ سیریس ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے جی یہ نمائندے ہیں, ان کو بیٹھنے دیں, لیکن ہمارا یہ مطالبہ, ہم اپنے مطالبے پہ قائم ہیں, بتائیں مہاجرین کی نشستوں کا کیا فیصلہ کرنا. چلو اب دیکھتے ہیں. لیکن آئینی کمیٹی کا جو فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کرایا, اگر وہ اس میں یہ بیٹھ کے سیریس سنجیدہ کوئی گفتگو ہوتی, وہاں پہ ڈبیٹ ہوتی, اور یہ سارے مل کے جو ہے نا کوئی اس کا حل نکالتے. اب یہ بیٹھ کے ہوگا نا معاملہ, بیٹھ کے ہوگا. تو ابھی بھی انہوں نے 9 جون سے پہلے کہیں نہ کہیں بیٹھنا تو ہے ہی. تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیٹھیں گے, یا بیٹھ بھی گئے تو یہ کسی بات میں مانیں گے. اچھا, کیونکہ میں نہ مانوں والی بات جو ہے نا وہ تو چلے گی. مسئلہ یہ ہے کہ مہاجرین نشستیں جو ہے مجھے ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے نا وہ سبوتاژ ہو جائے گا اسی. اچھا یہ بتائیں, کس طرح روز حکومت نے بھی ایک وہ عجیب کام کیا کہ وہ احتساب بیورو میں انہوں نے وہ ترمیم کر دی, وہ آرڈیننس پاس جاری کر دیا. اس کے اوپر بڑا ان کا اعتراض آیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ یہ کیا ترمیم انہوں نے کی ہے. فیصل اٹھور حکومت کو دیکھیں, میں رائے صاحب ایک بات ہے, کرپشن کے اوپر آپ 5 کروڑ کرپشن کریں گے, 5 کروڑ کی بالکل. اس کے اوپر جو افسر انہوں نے کہا جی اگر وہ اس کی تحقیقات مطلب ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر اس کو سزا ہوگی, اس کو کون اس میں ہاتھ ڈالے گا؟ پھر مجھے بتائیں. میری یہ گزارش ہے کہ ان ترمیم کی تو ہم حمایت نہیں کرتے. صحیح, ٹھیک ہے نا. بالکل. اور بالکل یہ جو ہے نا بے شک 50 کروڑ کی کرپشن ہو, 5 کروڑ کی ہو, 5 لاکھ کی ہو, کرپشن ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ آپ کو سزا جزا کا عمل جو ہے نا وہ ختم ہو گیا, تو پھر لوگوں میں ڈر خوف تو پہلی کوئی نہیں. بالکل, آپ نے پہلے احتساب بیورو کے دانت نکال دیے. ٹھیک ہے نا. نہ احتساب بیورو وہ ایک اب ویسی ایک ڈھانچہ سا ہے, لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں, مراد لے رہے ہیں کروڑوں روپے, وہ آزاد کشمیر کے بجٹ پہ جو ہے نا اس کا بوجھ ہی ہے, نہ کوئی صفر کارکردگی ہے. اور احتساب بیورو میں سمجھتا ہوں احتساب بیورو کو بند ہی کر دینا چاہیے, کیونکہ احتساب ہے ہی کوئی نہیں ہے. صرف کچھ لوگوں کو ادھر بٹھایا ہوا ہے, وہ لوگوں سے درخواستیں لے کے کسی نہ کسی خلاف ان کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. احتساب بیورو کا کوئی کردار نہیں رہا. آپ دیکھیں وفاق میں بھی وفاقی حکومت نے نیب کو جو ہے نا 50 کروڑ تک چھوٹ دے دی کہ 50 کروڑ تک جو ہے نا جو کرپشن کرے وہ فری ہے. 50 کروڑ سے 51 کروڑ پہ آئے گا تو نیب کی اس میں گرفت میں آ سکتا ہے. تو اب یہ کون سی ترمیم ہے؟ آپ وفاق کا بھی دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں نا وفاق یہاں پہ بھی جو افسر تحقیقات کرے گا, اگر وہ تحقیقات صحیح نہ ہوئی
تو جس افسر نے تحقیقات کی ہیں یا وہ کر رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہی بات. اب آزاد کشمیر میں سیم انہوں نے وہی کیا کہ 5 کروڑ تک جی اس سے اوپر والا کیس ہوگا. فیڈرل کو انہوں نے ماڈل بنایا نا. جی ہاں, نیب کا ماڈل بنایا کہ نیب نے 50 کروڑ کیا, انہوں نے 5 کروڑ کر دیا. یہ بالکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم تو وفاق کا بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے انہوں نے غلط ترمیم کی ہے, نیب کو بھی انہوں نے دانت نکال دیے. بالکل ایسے نیب کے پاس بھی وہ اختیارات نہیں ہے. فیصل راٹھور صاحب نے بھی کہا چلو جی, تو ان کو یہ کہا گیا ہوگا نا کہ آپ نے نیب کی طرز پہ آزاد کشمیر صاحب ایرو کو بھی کر دیں, تو 5 کروڑ تک تو چلیں کم از کم NOC مل گیا نا سب کو. بالکل, اب 5 کروڑ تک مزے کریں کیونکہ کرپشن کریں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہی مسئلہ ہے, اب آپ کو کھلی چھٹی دے دی. اب آپ یہ کام کر, یہ لوگ پتہ کیا کریں گے, عوامی ایکشن نہیں آپ یہ مجھے بتائیں, اب یہ ہو سکتا ہے کہ 5 کروڑ کے کئی جو ہے نا کیس بنے. بالکل, ہر بندہ جو ہے نا 5 کروڑ تک کرپشن ایک پروجیکٹ میں کرے, پھر اگلے پروجیکٹ میں ایک اور 5 کروڑ, تو وہ پھر 50 کروڑ تک کرپشن پہنچ ہی جائے گی. لیکن وہ کوئی نہیں ہوگا نا, احتساب بیورو ہی نہیں ہوگا نہ, احتساب بیورو پکڑ سکتا ہے. آگے احتساب بیورو کے چیئرمین کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, پہلے اس کے پاس سو موٹے کا اختیار ہوتا تھا. عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ مسترد کر دی یہ ترامیم, اب کیا ہوگا؟ کیا حکومت کی ترامیم واپس لینی پڑیں گی, کیا سلسلہ ہوگا؟ دیکھیں وہ تو پھر ان کے ساتھ جو مذاکرات حکومت کے ہوں گے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ بالکل جائز, بالکل اس کے اوپر ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. صحیح ہے کہ معاشرے میں اگر عدم توازن ہو جائے, سزا جزا کا عمل ہی ختم ہو جائے, تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. صحیح بات. اب آزاد کشمیر میں آپ کو ایک راستہ بتاؤں, ایسی ریاست ہے کہ جہاں پہ ویسے ہی جو حالات ہیں آپ کو پتہ کیا ہیں. یہاں پہ آزاد کشمیر کے بارے میں یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جائز کام کبھی نہیں ہو سکتا اور ناجائز کام رک نہیں سکتا. یہ پتہ آپ کو اس کے بارے میں میری رائے ہے, کیونکہ میں تو جانتا ہوں نا سسٹم میں کیا. اگر آپ کا کوئی جائز کام ہے نا, آپ سالوں لگے رہیں, آپ کی فائل گھومتی رہے گی, لیکن اگر آپ کا ناجائز کام ہے اس کو ایسے پہیے لگیں گے کہ وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے ہوتے وہ نوٹیفائی ہو کے وہ سارے معاملے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ بڑا گمبھیر ہو گیا. آزاد کشمیر میں گورننس جو ہے وہ سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے, اور ادارے بالکل مفلوج ہو گئے. اور ذہنی طور پہ جو ہے نا 2-2.5 سال میں جو انوار الحق صاحب نے 31 مہینے حکومت کی, انہوں نے بیوروکریسی کو ذہنی طور پہ بھی مفلوج کر دیا. میں آپ کو بتاؤں گا بیوروکریسی رہی نہیں آپ کوئی. جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کم از کم ان کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا. اور یہ احتساب بیورو میں آپ ترامیم کر رہے ہیں, ثواب دیدی عہدوں پہ آپ تعیناتیاں کر رہے ہیں بغیر میرٹ کے, بغیر اس کے آپ جناب کر رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں دیکھیں, وہ ثواب دیدی ہوتے تو وہ حکومت کا یا وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب انوار الحق صاحب نے نہیں لگائے, اتنا اختیار بھی استعمال نہ کریں کہ لوگ اختیار نہیں. اگر پوسٹیں موجود ہیں ثواب دیدی پہلے سے موجود ہیں, آپ NTS پر اور نہیں یار بات سنیں, یہ تو ہوتی وزیر اعظم کے ساتھ ہی یہ ختم ہو جاتے ہیں عہدے. آپ کو پتا ہے وزیر اعظم جب چلے جائیں گے, اس کے علاوہ بھی بھرتیاں اور کوئی بھرتیوں کا میں نہیں پتا, لیکن میں ثواب دیدی عہدوں کی بات کر رہا ہوں. سیاسی جو ہے اس کے علاوہ بھی ہو رہی ہیں, بھرتیاں ہو رہی ہیں, اور کم از کم اس کے اوپر. اور یہ جو احتساب بیورو والا معاملہ ہے یہ واقعی بڑا سیریس معاملہ ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ جو فریہ ابراہیم ہے, ایک بچی باغ سے جس کا تعلق تھا, جس کا قتل ہوا لاہور میں, میڈیکل کی طالبہ تھی, اب اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کا شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ بالکل جائز مطالبہ ہے. اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. بڑا افسوسناک واقعہ, بالکل ایسے ہی ہے, اور بڑی ہونہار طالبہ تھی میڈیکل کی. صحیح بات ہے. اور آپ اس کی کارکردگی دیکھیں نا, اس کے بعد جو ہوا ہے نا, آپ دیکھیں وہ تو انہوں نے اگر تو کالج انتظامیہ کی یا اس میں کسی کی نیگلیجنس نہیں تھی یا ان میں کسی کوئی ملاوث نہیں ہے, تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ انسٹیٹیوٹ بند کر دیں فوری طور پہ. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ ہوا ہے اور وہ طالبہ کو جو ہے نا وہ قتل کیا گیا. اس لیے یہ فریہ ابراہیم کا کیس جو ہے اس کی تحقیقات جو ہونی چاہیے, اور بلکہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے اس کی بھی ہم حمایت کرتے ہیں. بلکہ اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خود اس میں انوالو ہو کے اس معاملے کو نوٹس لینا چاہیے, ان کو تحقیقات کروانی چاہیے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ وہ ویسے بھی خواتین کی جو ہے نا چیمپئن بنی ہوئی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ابھی تک ان کے نوٹس میں معاملہ آیا کیوں نہیں ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے نوٹس میں آیا. ان کے نوٹس میں آیا ہوگا, لیکن بات یہ کہ کوئی نہ کوئی اس میں انوالو ہے. بڑی جو بگ فش ہے نا, بڑی مچھلی جو ہے انوالو ہے, جس کی وجہ سے اس معاملے بڑی مچھلی کا اس میں ہوگا اگنور کیا جا رہا ہے, کیونکہ اتنا جو ہے نا مشکوک طریقے سے وہ جو ساری کاروائی کی گئی. صحیح بات ہے. تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور یہ ایک اور مطالبہ ان کا بڑا جو جائز مطالبہ وہ بھی اس اعلامیے میں انہوں نے رکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو آٹا سپلائی کیا جا رہا ہے, اب وہ اتنا ناقص آٹا ہے.
آپ یقین کریں، ہم نے اپنے پہلے ایک پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ بہت پہلے یوکرین کی گندم پاکستان آئی تھی اور انتہائی ناقص گندم ہے. اس کی روٹی آپ پکائیں تو ایک تو بالکل وہ کڑواہٹ ہوتی ہے اس میں اور کالا اس کا رنگ ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کو کیا زہر کھلا رہے ہیں آپ؟ لوگوں میں تو بیماریاں بڑھیں گی اس کے اوپر. بڑا افسوسناک ہے رائے صاحب. آپ یہ دیکھیں کہ 23 ارب روپے عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے ملے، ان کے احتجاج کی وجہ سے جو شہید ہوئے ان کے شہداء کا خون کا صدقہ ملا، اور جس میں آٹے کی سبسڈی ہے اور 10-12 ارب آٹے کی سبسڈی، باقی جو ہے بجلی کا وہ ٹیرف. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہیں فائدہ، ریلیف نہیں ملا. صحیح بات ہے. اور یہ جو آٹے کی آپ بتا رہے ہیں اشرفیہ بیٹھے ہیں وہی کھا گئے. آپ دیکھیں نا، 50% جو ہے وہ یوکرین کی گندم اور 50% لوکل، یہ ہمیں دے رہے ہیں پاسکو سے، اور وہ پاسکو سے ہم لا کے یہاں پہ ہم اس کو مکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مکس کر کے پھر تھوڑی بہت وہ روٹی بنتی ہے، ادروائز تو وہ آٹا ہی نہیں ہے. بالکل اس کو آٹا نہیں کہہ سکتے سر. وہ جانوروں کو کھلائی جاتی ہے، جانوروں کو بھی کھلائیں نہ کھلائیں وہ، بلکہ وہ تو زہر ہے ایک. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے تو انسانی جانوں کا آپ یہ آزاد کشمیر میں میڈیکل کے حوالے سے چیک کر لیں کہ بیماریاں کس طرح پھیل رہی ہیں، کینسر کے مریض کیوں لوگ زیادہ وہاں سے آ رہے ہیں. اور یہ صرف آٹے کی وجہ سے نہیں، اور بھی بڑے آپ دیکھیں نا، فوڈ کنٹرول اتھارٹی وہ آزاد کشمیر میں جو ہے نا اس وقت بالکل اس کا کوئی کام ہی کوئی نہیں. اور وہ جو ہے نا آزاد کشمیر کو، میں نے اس کی وزیر اعظم کو بتایا، میں نے فیصلہ ٹھور صاحب کا ایک ہی کام اگر آپ کر لیں کہ آزاد کشمیر میں جو 10 نمبر چیزیں ہیں نا، دوائیاں 10 نمبر سپلائی ہو گیا ان کی، یہ جو کھانے پینے کی اشیاء، آئل، گھی، یہ جتنا ایسے ہی ہے جو 2 نمبر سے لے کے 10 نمبر تک اشیاء ہے نا، وہ آزاد کشمیر میں جاتی ہیں. مارکیٹ آزاد کشمیر، وہ آزاد کشمیر، کیونکہ وہاں پوچھتے اور جعلی سگریٹ کی فیکٹریاں بھی آزاد کشمیر میں. آپ کو پتہ نہیں؟ دیکھیں نا، جعلی سگریٹ فیکٹریاں وہ آزاد کشمیر میں، جعلی جو ہے نا گھی آئل کی جو ہے نا سپلائی، سارا کچھ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء ہیں. اور خاص کر ایون کہ آپ جا کے نا آپ دیکھیں کہ ہم ٹورسٹ کو کہتے ہیں جی کہ آپ آئیں، ہمارے جو ٹورسٹ آتے بھی ہیں اور ڈومیسٹک ٹورسٹ آتے ہیں، ان بیچاروں کو تو ان علاقوں میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی. جب ان کو کچھ دیتے ہیں کھانے کے لیے، یا کوئی یہ جوس یا یہ جو کرسپ اور یہ ساری، یہ کوئی 10 نمبر سے بھی اوپر کی جو ہے نا کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کہتے ہیں یہ کیا چیزیں یار، ہمیں آپ بیمار کرنے کے لیے. اور وہاں سے لوگ جو ہے نا بیمار ہو کے آتے ہیں، جاتے ہیں لوگ سیر کرنے کے لیے، اور وہ کھانا پینا ایسا کھا کے آتے ہیں اور کوئی نوٹس نہیں لے رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں دوائیاں جو ہے آپ دیکھیں، آپ دوائیوں کا دیکھیں، اتنی بڑی منڈی بن گئی ہے 2 نمبر 10 نمبر دوائیوں کی. آزاد کشمیر، آزاد کشمیر، میں نے کہا وزیر اعظم کو، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے کہا یار ایک یہ کام آپ کر لیں، صحیح بات ہے، تو آپ کو لوگ دعائیں دیں گے. کیونکہ یہ جو آزاد کشمیر میں بیماریوں کی شرح بڑھ گئی ہے، لوگ بیماریوں، ہارٹ کے مریض زیادہ ہو گئے ہیں، اور شوگر کے مریض زیادہ ہو گئے، میدے کے، شوگر کے، کینسر کے، یہ سارے چیزیں یہ آپ کی خوراک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کی خوراک اچھی ہوگی، آپ اگر رائے صاحب یورپین ممالک یا ایڈوانس کنٹریز میں جائیں نا، تو جاپان نمبر 1 ہے. جاپان جو ہے اس میں ریشو جو ہے وہ 100 سال سے اوپر کے لوگوں کی ہے، لوگ زندہ ہیں. بیماریاں کم ہیں، بیماریاں اس لیے کم ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا پیوریفائڈ، نمبر 1 ایک نمبر چیز، کوئی وہاں پہ بےایمانی نہیں ہے. جاپان میں ایک تو لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور اوپر سے ایمانداری میں بھی جاپان کا پہلا نمبر 1 ہے. اس کے بعد اگر آپ جائیں تو ناروے اور یہ سویڈن، یہ کنٹریز دیکھیں، یہاں پہ بھی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ان کو ایک تو آب و ہوا ٹھیک ہے، تو کشمیر کی آب و ہوا تو ویسے ہی نیچرل ہے، وہاں تو اور کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ اگر ہے تو 2 نمبر 10 نمبر ادویات، اور پھر پانی کا مسئلہ بھی. پانی جو ہے نا آپ دیکھیں، پانی میں کتنے بیکٹیریاز آ رہے ہیں، پانی میں کتنی جو ہے نا یہ آپ کے مکس ہو کے آ رہا ہے. ایک ہم نے اس میں پروگرام کیا تھا، ہمارے ڈاکٹر عمر عزیز صاحب آئے تھے، اور انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ موسٹلی آزاد میں جتنا پانی لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے سیپج والا پانی ہے، اور جو چشموں سے بھی آ رہا ہے اس میں بھی وہ سیپج مل گئی ہے، سیپج مل گئی ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جو لوگوں کو بیماری، ایسی دھاتیں بھی شامل ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، قدرتی دھاتیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں، وہ انسانوں کے گردوں میں چلی جاتی ہیں. وہ گردے اور آپ کی جو ہے نا یہ جو جگر کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بہت ساری بلڈ سے کینسر پیدا ہو رہا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ معاملہ بھی اپنے، لیکن ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ہم جا کے، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے کہ کون سا پانی جو ہے ٹھیک ہے، پینے کے پانی کے قابل ہے یا نہیں. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جائیں ایڈوانس کنٹریز میں یا جائیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ٹیپ واٹر،
اور ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے ڈرنکنگ واٹر. ٹیپ واٹر وہ ہوتا ہے جو آپ ایسے یوز کر سکتے ہیں, لیکن ڈرنکنگ واٹر انہوں نے لکھا ہوتا ہے اسپیشلی کہ یہ پینے کا پانی ہے اور استعمال کے لیے نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں بدقسمتی ہے, اتنا بڑا قدرتی وسائل کا حامل خطہ. آپ بیٹھیں اقتدار کے ایوانوں میں, عوام کے اوپر حکمرانی کریں, مراد لوٹیں, مزے کریں, عیاشیاں کریں, قریب مرتا ہے مرے, اس کو کچھ 2 نمبر 10 نمبر چیزیں مل رہی ہیں حکومت کے, لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں, دیکھیں نا پرواہ نہیں ہے نا اس وجہ سے. اب آپ دیکھیں نا, اس کا ایک وجہ ہے نا, اس کی ایک وجہ حضرت عمر کا آپ دور دیکھیں کہ ایک ایک بندے کی وہ کیئر کرتے تھے, پوچھتے تھے کسی کو تکلیف, کوئی معاملہ, کوئی بیماری. تو ہمارے یہاں تو وہ سلسلہ بالکل ہی ختم. گزارش یہ ہے کہ اب جب آپ کے ادارے مفلوج ہو جائیں گے, جب آپ کے افسران, آپ کی بیوروکریسی, ان کی کمر توڑ دی جائے گی, ادارے بالکل کام نہیں کریں گے, تو پھر یہ ہوگا نا, یہی حال ہوگا. پھر لوگوں کو یہ ہے کہ صرف اپنے گریڈوں کے چکر میں, اپنی پروموشنوں کے, اپنے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے, یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈی آئی جیز کا کیا ہوا. آئی جی پاکستان سے لگے ملک لیاقت صاحب, بالکل. تو بھائی پاکستان سے جو آتے ہیں افسران, جو ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں, لینڈ افسران, آئی جی ہے, چیف سیکرٹری, فائنانس سیکرٹری, اے جی, تو وہ پاکستان سے آتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھ کے لگائیں گے. بالکل, مطلب وہ تو گریڈ 20 کا ہو یا 21 کا ہو. ہمارے ڈی آئی جی حضرات نے رجسٹ کیا, لیکن بیچارے کیا کر سکتے ہیں. نہیں رجسٹ کیا کریں, ڈی آئی جی حضرات کا یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر تو وہ اسٹینڈ کرتے, آئی جی صاحب سے سینئر ہے سارے, نہیں تو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا. کوئی ملک لیاقت صاحب جو نئے آگے, کوئی ایسی بات فرسٹ ٹائم ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی تو آتے رہے نا. مسئلہ یہ نہیں موسٹ جونیئر ہو یا سینئر ہو, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے جب لگاتے ہیں گریڈ 20 سے, تو ایک سٹیپ اوپر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ڈیپوٹیشن میں, یہ پالیسی ہے ڈیپوٹیشن کی, جب آپ ڈیپوٹیشن میں کسی صوبے میں جاتے ہیں یا کسی ریاست میں, تو آپ کا گریڈ ایک جو ہے نا اوپر ہو جاتا ہے, ایک سٹیپ آپ. اچھا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ملک لیاقت صاحب کے بارے سے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بڑے ہی جو ہے نا وہ قابل افسر ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج سے پہلے ان کی جو تعیناتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ نہیں, سوالیہ نشان ہے. نہیں بڑی امپورٹنٹ ہے بھائی جان. وہ ایک اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ 100 بندہ 1000 بندہ پھڑکا دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. نہیں لیکن ایک بات ہے کہ ان کا جذبہ تو ہے نا کہ یہاں پہ ریاست میں امن امان قائم رکھنا. سر امن امان کیا ہے, جب آپ نے ہمارے بھائی جان آپ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھیں گے تو پھر لوگ نہیں ایسی تو انہوں نے تو ایسی وہ مذاق میں ایک انٹرویو دیا تھا, اس کو ایشو بنا دیا انہوں نے سوشل میڈیا پہ. مذاق ہی ہے, لیکن ایک بندے کی سوچ تو ہے نا کہ اگر بندے اتنے ماریں گے تو آپ کا مسئلہ حل. نہیں ایسی سوچ تو کبھی نہیں ہوگی, میرا نہیں خیال ہے وہ کام. اچھا ایک اور فیڈرل گورنمنٹ کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جس طرح اب اس کے مطالبات یہ سامنے آئے ہیں سارے, جس طرح ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا کیا صورتحال ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی 110% بالکل درست ہے. نہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے سارے مطالبات تو درست نہیں ہو سکتے نا. سارے نہیں, اب یہ جو چیزیں سامنے میں تو سمجھتا ہوں سارے درست ہیں عوام کے. دیکھیں نا یہ جو اب رائے صاحب, یہ اب لمبی ڈبیٹ ہے کہ یہ جو ماجرین نشستیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اب اس کے اوپر آپ نے بہت سارے جو ہے نا اسپیکٹس, ماجرین والا تو خیر یہ بھی تو ان کا ایک بڑا مطالبہ ہے. سب سے مین مطالبہ یہ ہے ابھی جو اس سے قبل باقی جو ہے نا وہ باقی عوامی نوعیت کے مطالبے تو ان کو کرنے چاہیے. یہ عوام کے مطالبے ہیں نا, عوامی ایکشن کمیٹی عوام سے ہے, تو وہ عوامی ایکشن کمیٹی مطالبہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا. عوام کے دلوں کی آواز جو ہے وہ لے کے سامنے آیا نا, وہی جو بتا رہے ہیں بھائی جان. بات یہ ہے کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی بنی اسی لیے کہ جی ہم عوامی مسائل کو آگے لے کے جائیں گے, نہیں تو یہ تو تاجروں کی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی. ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, ہمارا پروگرام جو ہے نا اتنا لمبا, خیر مطلب زیادہ لمبا ہو جائے گا, پھر جتنا آپ کرنا چاہیں ہم اس کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 جون کو پتہ چلے گا, یا اس سے پہلے اللہ کرے کوئی معاملات حل ہوں, گورنمنٹ ان کی بات سنے, یا کسی جانب جو ہے نا وہ لالی پاپ والے صورتحال نہ رہے, معاملہ کسی جانب بیٹھے اور سیریسنس کا مظاہرہ کرے وفاقی حکومت بھی, آزاد کشمیر حکومت بھی. اب جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر حکومت کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگ رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں سڑکوں پہ, آٹا کس طرح مل رہا ہے, کیا صورتحال ہے اور کیا معاملات ہیں, احتساب بیروں میں ترمیم کی جا رہی ہیں, اپنے مزے کرو, لوٹو کھاؤ, عیاشیاں کرو, عوام جائیں بھاڑ میں. استغفر اللہ, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی جان, ہم اس کی سپورٹ بالکل بھی نہیں کرتے. اب آتے ہیں اگلی خبر پہ, اس کو ہم چھوڑتے ہیں کہ درمیان میں اب 9 جون تک ٹائم مل گیا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. 9 جون تک ریسٹ ہے, 9 جون تک نہیں, اللہ کرے بیچ میں کوئی معاملہ ہو. راوی چین لکھ رہا ہے, ہاں راوی فیصل راٹھور صاحب پہ 9 جون کے بعد وزیر اعظم فیصل راٹھور پہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں ایک اور بات ہے, وزیر اعظم فیصل راٹھور پہ قسمت کی دیوی مہربان نظر آ رہی ہے. وہ کیسے الیکشن اگر پرولونگ ہو گئے تو الیکشن ہی نہیں ہوتے تو وزیر اعظم یہ ان کو کیا نقصان ہے, ٹکے رہیں گے آرام سے. کیا خیال حکمران صاحب آپ دیکھیں نا, وہ تو نقصان میں نہیں ہے. اچھا اب
ایک اور بڑا سوالیہ نشان جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی حلف بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, اسپیکر صاحب نے ان سے میٹنگ بھی ہو گئی. اب اس کے بعد صدارتی الیکشن کا شیڈیول کیوں نہیں جاری ہو رہا ہے؟ آج ہے 26 تاریخ, 27 تاریخ 28 کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ویسے ہی یہ آئین کی وائلیشن تو ہو ہی گئی. نہیں, ابھی تو 2 تاریخ تک, 2 تاریخ تک مطلب ایک دن میں شیڈیول جاری کریں گے, ایک دن میں تو صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا, 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کون سا جو اللہ دین کا چراغ ہوتا ہے, بس ایک دن میں آپ نے سیکورٹی کرنی ہوتی ہے, کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہوتے ہیں. یہ بڑا سوالیہ نشان آ گیا, سوالیہ نشان تو ہے. لیکن اب یہ کیا دیکھیں نا کہ اس کے اوپر بھی ابھی ڈبیٹ جاری ہے کہ جی 5 سال کے لیے صدر ہوگا یا 3 مہینے کے لیے ہوگا, جو ہے نا یہ مدت کے لیے ہوگا, جو اپنا 3-4 مہینے پیریڈ جو ہے. اب آئین اس میں خاموش ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہی صدر کا الیکشن ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے 5 ایئرس ٹینیور ہے, ٹھیک ہے. اب اگر اس وقت کوئی صدر منتخب ہو جائے گا پیپلز پارٹی کی جانب سے تو اگلی گورنمنٹ اگر نون لیگ کی آتی ہے تو پھر وہ اس کے ان کا آپس میں ٹکراؤ, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں فیصلہ ساز کہ اگر تو صدر آ جائے کوئی غیر جانبدار اور غیر سیاسی تو پھر تو الیکشن کروا دیے جائیں. اور میری اطلاع کے مطابق کچھ جگہوں پہ یہ بات زیر بحث بھی آئی ہے ہائی لیول پہ, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت چونکہ فضا بڑی ناخوشگوار ہے, آزاد کشمیر کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, تو اگر کوئی غیر سیاسی صدر آئے, جس کا ایسا غیر سیاسی صدر ہو جس پر سارے لوگ متفق ہو جائیں, اور جو لوگوں کو جو ہے نا وہ جس طرح ایکشن کمیٹی ان کے لیے کوئی ایک ایسا غیر متنازع ہو. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا اگر غیر سیاسی صدر, مسلم لیگ نون کا بھی نقصان ہوگا. اب آپ یہ نہیں, میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نہیں چاہتے کہ غیر سیاسی صدر آئے, دیکھیں بیوروکریٹ ہو یا کوئی ریٹائر جنرل, ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ دونوں ہی نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ الیکشن ہو, ٹھیک ہے. اگر آتا ہے نا سیاسی صدر, مجھے یہ گزارش یہ سنیں, اگر کوئی سیاسی صدر آ رہا ہوتا کسی پارٹی کا, مسلم لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا, تو پھر تو انہوں نے زور و شور سے ایکٹیویٹی شروع کر دینی تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ صدر کا الیکشن 4-5 دن رہتے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, بالکل جمہوریت آ رہی ہے, خاموشی, کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے, نہ ہی کوئی سیاسی جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں, نہ کوئی کمپین چل رہی ہے, نہ کوئی جو میٹنگیں ہو رہی ہیں. ایون کہ وفاقی سطح پہ بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک آصف زرداری صاحب نے میٹنگ کی, اس کے علاوہ کسی نے یہ اپنی پارٹی کی میٹنگ نہیں ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی ہے. بلکہ یہ بھی سنید ہے کہ کوئی نئی سیاسی جماعت شاید قائم ہونے جا رہی ہے. پہلے سنا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا وہاں پہ شاید کوئی فرنچائز کھولی تو تھی تنویر صاحب نے, لیکن وہ خود ہی عدم استحکام کا شکار ہو گئے. اب اسی کا ریوائول شاید ہو, کوئی نیا بندہ کھڑا کر دیا جائے, یا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی جماعت باضابطہ طور پہ, نئی جماعت کی بڑے, کیونکہ اب جو لوگ دیکھیں نا انوار الحق سمیت جتنے لوگ ہیں, اب وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ تو ان کو کرنا ہی ہے نا. دیکھیں ابھی انوار الحق صاحب نے سیاست میں جو فیصلہ کا وقت ہوتا ہے نا, تو اس وقت اگر آپ فیصلہ نہ کریں تو پھر آپ کے لیے وہ ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. انوار الحق صاحب کے پاس بڑا اچھا ٹائم تھا فیصلے کا, جب وہ وزیر اعظم تھے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل تھی. اس وقت اگر وہ پارٹی بناتے تو 20-22 MLA ان کے ساتھ شامل ہوتے تو اس پارٹی کی بڑی وارث بن جاتی. اب انوار الحق صاحب لولی لنگڑی پارٹی بنائیں گے 2-4 MLAs کی, جس میں سے تو 2-3 جو ہے نا وہ پتہ نہیں الیکشن بھی جیتتے ہیں یا نہیں جیتے. خود انوار الحق صاحب بھی مجھے نہیں لگتا الیکشن جیت پائیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن لڑیں گے بھی. پہلی بات یہ کہ وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی جماعت کوئی بناتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ سیاسی جماعت جو ہے جس طرح باقی سیاسی جماعتیں ہیں, آپ کو پتہ ہے قومی ادارے کی سیاسی جماعت جب تک نہ وہ آزاد کشمیر کے لوگ اس کو قبول ہی نہیں کرتے, جس کے ساتھ وفاق کا ٹیگ نہ ہو. ساری چیزیں دوران صاحب قبل از وقت ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج 9 جون, صدر کا الیکشن کا شیڈیول ابھی تک جاری نہیں ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے 2-4 دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے, اور حکومت جو ترمیم کی ہیں اب وہ کس جانب کیا ہوتا ہے آگے معاملہ. عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل اس حوالے سے جائز ہیں. اب آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہوگی مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تبادلہ خیال جاری رکھیں گے. ناظرین, آج کا پروگرام ہمارا یہیں تک. انشاءاللہ مزید جو بھی نیوز اپڈیٹس ہوں گی آزاد کشمیر کے حوالے سے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. خدا حافظ.